मालिक मेरे खालिक मेरे मौला, तेरे दर पे आके मेरा दिल यही बोला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला। तेरे दम से मेरा जीना मेरा मरना है, तेरी नुसरत साथ हो फिर कैसा डरना है। चांद तारे फूल शबनम तेरी सन्नाई, हर तरफ फैली तेरी कुदरत की रानाई। एक सजदे ने है मुझ पर राज ये खुला, मेरे अल्लाह मेरे मालिक ऐ मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला। मुंतशिर है मुनक़सिम है आफतों में है, आज तेरे नाम लेवा मुश्किलों में है। बन के सब तस्बीह के दाने एक हो जाए, एक हो कौलो अमल सब नेक हो जाए। दिल में हो काविश बुलंद ईमान का शोला, मेरे अल्लाह मेरे मालिक ऐ मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ाइल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हाजिर खिदमत हैं। कल इसका आपने एक पहला हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाया, आज इसकी ये दूसरी निशिस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज भी कलाम किया जाएगा फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से, मनाक़िब के ताल्लुक़ से, आपकी जो किरदार है, आपकी सीरत है उस ताल्लुक़ से कि बाहया बावफ़ा रफ़ीक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरून नज़ीर ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आज गुफ्तगू की जाएगी। गुलशन नबवी के महकते फूल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हया आप पर ख़त्म है और सखावत का ये आलम कि आप सा सखी कौन हो सकता है। और जनाब, जब आपको निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हासिल हुई तो आपकी शान और शौकत को चार चांद लग गए। और पहले आप नज़र मुस्तफ़ा से नूर थे, पहले आप नज़र मुस्तफ़ा से नूर थे, फिर आप अताए मुस्तफ़ा से ज़ुन्नूरैन हो गए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज फिर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मनाक़िब बयान की जाएगी आपके हवाले से, जिस तरह से आपका तारुफ़ कल पेश किया गया, आज भी इंशाअल्लाह ताला मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जो हमारे साथ हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगी आपके ताल्लुक़ से, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं आपकी हमारी पसंदीदा स्कॉलर, हम सब उन्हें पसंद करते हैं, जानते हैं, बहुत ही मोतबर नाम है और इनका माशाअल्लाह इल्मी और अदबी घराना है। सादिया साहिबा, सादिया अंसारी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, आइए वेलकम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सादिया आपा? खुश आमदेद आपको प्रोग्राम में। और उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, आप दीगर प्रोग्राम्स में मेरी पहचान में भी मेरे साथ हुआ करती हैं, आप इन्हें देखते हैं, ज़रमीना नासिर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اور جس طرح حمد باری تعالیٰ سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہوا، بہت خوبصورت انداز، اپنا ایک منفرد مقام، منفرد نام ہے ماشاء اللہ۔ سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، فضائل آپ کس طرح سے بیان فرمائیں گی؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مناقب اور فضائل کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آج کل تو ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر عطائیں فرمائی کہ آپ صلہ رحمی کی صفت میں بھی بے مثال ہیں، آپ سخا میں بھی باکمال ہیں۔ جب آپ کی رجحان کو دین اور اللہ کی ساتھ تجارت کے اندر دیکھا جاتا ہے تو آپ ہر جمعۃ المبارک کو جب سے ایمان لائے اس کے بعد آپ ایک غلام آزاد کرتے ہیں۔ صائم الدہر ایسے ہیں کہ سوائے ایام ممنوعہ کے آپ کبھی اپنا روزہ نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ شہادت والے دن بھی آپ کا روزہ ہے۔ اس قدر عظیم الشان شخصیت کے صدقات خیرات میں تیز آندھی کی طرح لکھا مورخین نے آپ کے لیے کہ تیز آندھی کی طرح تھے، یعنی سبقت لے جانے والی ایک جو کیفیت تھی آپ کے اندر، اور تمام غزوات میں ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان اور مال کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک قول میں ضرور یہاں بیان کروں گی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھلائی کو ان 4 چیزوں میں پایا۔ ایک تو نوافل کے اندر اللہ سے محبت کے اظہار میں، دوسرے میں نے صبر کی جو کیفیات ہیں احکام خداوندی کے اندر صبر میں، اور تیسرے اللہ کی مقررہ کردہ تقدیر کے اوپر راضی رہنے میں، اور چوتھے اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں۔ یہ حیا کا کیا عالم ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر حیا کرتے ہیں کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ اسی طرح سے جب ہم احادیث مبارکہ کی جانب چلتے ہیں تو ہمیں ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے جو بہت مشہور بھی ہے بیعت رضوان کے بارے میں، کہ جس میں حضور پرنور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا کہ وہ حضور پرنور علیہ السلام کے لیے جو بیعت ہے وہ وہاں جا کر ان کی طرف سے لیں گے، اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بیعت لے رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ اس بیعت رضوان کا ذکر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، اور اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آتا ہے نام، تو پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ارشاد پاک سنیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عثمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہے، مشغول ہے، اللہ کے کام سے نکلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں ان کے قائم مقام جو ہے بیعت لوں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ یہ بہت بڑی عظیم الشان فضیلت ہے جو ہمیں ملتی ہے اس واقعے کے اندر۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بھی بہت بڑے مراتب جو ہیں ان کے بیان کر رہی ہے یہ حدیث مبارکہ بھی، تذکرۃ الواعظین میں یہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جو ابھی نیام میں ہے۔ فرمایا کہ جو ابھی نیام میں ہے، جس وقت کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہوگی، یعنی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلوار کو کھینچ لیں گے اور وہ کبھی نیام میں واپس نہیں جائے گی، قیامت تک وہ نیام میں واپس نہیں جائے گی۔ آپ دیکھیے کس قدر اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ پھر آپ مالی خدمتیں دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں مالی طور پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی دعائیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں،
اور وہ کس طرح سے کہ غزوہ تبوک کے اندر جب آپ وہاں پر سامان جہاد لے کر جا رہے ہیں تو کئی اونٹوں پر لدا ہوا ہے جو کھانے پینے کا سامان ہے لدا ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فوراً اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. اور پھر 3 بار فرما کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرما رہے ہیں کہ تم بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہو جائے. تو یہ بہت، چنانچہ سب نے دعا کی، اور بہت ساری اس کے بارے میں اور بھی حدیث مبارکہ ہیں، لیکن مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چادر مبارک کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، اور اتنے میں حجر مبارک کے باہر سے آواز آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی مشکل بیان کرتے ہیں، جواب لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی جواب لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اتنا اہتمام عثمان کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتیں جس میں 2 باتیں آپ نے فرمائی. ایک تو یہ کہ عثمان بڑی حیا والے ہیں کہ اگر میں اسی طرح سے لیٹا رہتا تو گویا وہ اپنا مدعا پھر میرے سامنے حیا کی وجہ سے بیان نہ کر پاتے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کیا مقام عالی شان ہے. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شب و روز جو ہے وہ ترتیل قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تحت مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے. تو سرکار دو عالم سے ترتیل قرآن کی بات کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی، حافظ قرآن بھی ہیں. اسی سوال کو میں پیش کروں گی زرمینہ کے جانب سے بڑھتے ہیں کہ زرمینہ جس طرح سے ابھی میں نے بھی کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، تعلیمی قابلیت آپ کی ماشاءاللہ. آپ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ ضرور کلام کیجیے گا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کے تعلق سے آپ فرمائیے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بھی ہیں اور یار بھی ہیں. کیا شان ہے عثمان کی، 2 نور والے بھی اور پیار بھی ہیں. کیا شان ہے عثمان کی، روشنی دی سرکار نے جن کے گھر کو محمود بے مثل گل ہیں، گلزار بھی ہیں. کیا شان ہے عثمان کی. خلیفہ سوئم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذوالبشارتین. آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے غنی کا لقب عطا ہوا، جنت کی بشارت عطا ہوئی، اور آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت، اسلامک ہسٹری کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا مقام، جن کی عظمت، جن کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. اور آپ قریش کے ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے باقاعدہ پڑھنا لکھنا سیکھا. اس وقت کی جو بھی فارمل ایجوکیشن تھی وہ آپ نے حاصل کی اس ٹائم. اور پھر بعد ازاں جب آپ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت، معلم اخلاق کے زیر تربیت آئے تو آپ کی علمی بصیرت کے کیا کہنے، آپ کی شان و شوکت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. کاتبین وحی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شمار فرمایا ہے. آپ وحی لکھا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، اسی لیے آپ حافظ قرآن ہیں. آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت عمدہ ہوا کرتی تھی. کیا خوبصورتی ہے. پھر آپ کا علم فقہ، علمی استعداد، علمی مقام و مرتبہ، یہ وہ آپ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں جن کو مورخین نے بیان کیا ہے. اور آپ کا خلیفہ ثالث ہونا یقیناً اس بات کا سمبل ہے کہ آپ کا علمی قد کتنا بلند ہے. آپ علمی اعتبار سے، علمی بصیرت کے اعتبار سے ایک نہایت قداور شخصیت ہے. اور بہت سارے فیصلے بھی ہوئے جو آپ نے اپنی علمی بصیرت کی بنا پر کیے. پھر آپ صاحب الرائے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، آپ سے مشاورت کی جاتی تھی. اور آپ کو سفیر بنا کے بھی جب بھیجا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اہل مکہ کی جانب
اسی طرح سے جنگی علوم میں آپ کو بہت زیادہ دسترس حاصل تھی، علم الفرائض، علم المناسک کے آپ عالم ہیں اور آپ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دیگر ان کے علوم اور جو مقام اور جو ان کا مرتبہ ہے وہ اتنا زیادہ بلند ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کا قرآن سے جو ہمیں ربط نظر آتا ہے، جیسے بھی آپ نے بات کی، لیکن اس سے پہلے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ علم میراث کے حوالے سے جو آپ کو نالج تھا، یعنی خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جائیداد کی جو تقسیم کے مراحل ہیں وہ مکمل جزیات کے ساتھ، رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ، قرآنی آیات کی روشنی میں، اس فن کے بھی آپ بانی ہیں، اور ایسے جتنے بھی میٹرز آتے تھے وہ آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب فارورڈ کر دیے جاتے تھے۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، حلم سے علم تک اور علم سے حلم تک آپ ہی کی جلوہ گری ہے۔ کہ جیسے آپ کا ایک بہت بڑا علمی مقام اور جو علمی کمال ہے وہ جامع القرآن ہونا ہے، ناچر القرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ جامع القرآن پوری امت کو ایک ہی قرات پر آپ نے جمع فرمایا، پوری امت کو، اور پھر آپ نے اس کی جو نقلیں اس نسخے کی تیار کروائیں، ڈیفرنٹ سلطنتوں کو بھجوائیں کہ اب جو تعلیم ہے وہ اسی حوالے سے۔ اور یہ جو آپ کا ایک جملہ آپ نے ادا کیا نا، علم سے حلم تک، یہ بڑا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہترین جملہ۔ اسی پر ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اور محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں جو فضائل کے تعلق سے کلام فرما رہی ہیں، منقبت بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ ہمارے ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ زرمینہ آپ کی طرف میں بڑھوں اور جس طرح سے آپ کلام فرما رہی تھیں وہیں سے رابطہ جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا، فرمائیے گا۔ ہم بات کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت کے حوالے سے کہ آپ حافظ قرآن ہے، جامع القرآن ہے، ناشر قرآن ہے، اور آپ کا قرآن پاک سے جو ربط، جو عقیدت اور جو محبت ہمیں نظر آتی ہے، بوقت شہادت بھی آپ تلاوت قرآن پاک میں آپ محو ہیں، مصروف عمل ہیں، اور آپ کے خون کے قطرے جنایات پر گرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رات کا کتنا پہر باقی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دھیان دو کہ انہوں نے قرآن پاک کتنا مکمل کر لیا ہے، کیونکہ آپ رات کے ایک پہر میں قرآن پاک کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک سے ان کا ربط، ان کا تعلق، ان کی سخاوت، ان کی شرم و حیا، ان کی زندگی کے وہ اوصاف ہیں، اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں یقیناً جن کے سیرت و کردار کی روشنی میں ہم نے اپنی لائف کو سیٹ کرنا ہے، اور ہم ینگسٹرز کے لیے آپ رول ماڈل ہیں کہ یقیناً ان کے اوصاف حمیدہ کو ہم اپنا کے، جن کے خوبصورت جو فضائل ہیں ان سے روشنی حاصل کر کے ہم زندگی کی ہر فیلڈ میں یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سعدیہ آپا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی فتوحات کا ایک وسیع سلسلہ ہے، میں چاہوں گی اس کا کچھ احوال آپ بیان فرمائیے گا۔ جی زینب، اس قدر وسیع سلسلہ ہے اور کس طرح سے لکھا گیا ہے، بہت ہی مطلب پڑھ کے تعجب ہوتا ہے، جو اس وقت کا دور کے اندر جو ان کی کوششیں تھیں اور جس طرح سے دین اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا۔ سن 24 ہجری میں آپ جو ہے خلافت سنبھالتے ہیں، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ اس وقت بھی جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ ہے پورا جو آپ کے انڈر میں ہے، جس پر آپ کی حکومت ہے، اور یہ وہ سب ہے جو عہد فاروقی کے اندر جو فتوحات وغیرہ ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی فوج کو جدید عسکری طور کے اوپر جو ہے انداز میں ترتیب دیا، اور آپ ہی کا دور ہے جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا، اور وہ بحری بیڑا تیار کر کے جو ہے انہوں نے بحر اقیانوس میں یہ اسلامی لشکر کے ساتھ اتار دیا۔ اچھا، ہم سب نے رومن امپائر کا سنا ہے، باقی میں آپ کو جگہ جگہ رومی نظر آئیں گے جو یہ جو فتوحات ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے واقعی میں اس قدر بڑی امپائر بنا لی تھی۔ تو جس وقت کہ یہ لشکر، اسلامی لشکر جب بحر اقیانوس میں اترا ہے تو پاپائے روم تو سکتے میں آ گئے، اور اسلامی لشکر کے جذبے اور ان کی ہمت اور جرت کی عالم یہ تھا کہ وہ تو بالکل جس طرح سے جنگ انہوں نے لڑی ہیں اور جیسے فتوحات کی ہیں کہ
فرانس اور یورپ کے کئی ممالک جی جو تھے وہ مملکت اسلامیہ میں شامل ہو گئے. اس کے بعد سندھ، مکران، تبرستان اور کابل، یہ سارے علاقے جو ہے فتوحات کرتے ہوئے. اب جب آپ پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک دن کا جیسے ایک لمحے کا کوئی آرام نہیں کیا. ان کے اندر بس ایک لگن تھی کہ یہ بڑھتے چلے جائیں آگے. تو لہٰذا کابل سے، سندھ سے کابل اور کابل سے پھر اس کے بعد یورپ کی جو سرحدیں ہیں وہاں تک فتوحات جو ہے وہ پہنچ گئیں. گو کے شرپسند عناصر مسلسل سازشیں بھی کر رہے تھے اور بغاوتیں بھی ہو رہی تھیں. تو وہ بھی مقابلہ تھا ایک. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد حلیم الطبع انسان تھے، لیکن ملکی معاملات کے اندر سختی، احتساب اور سنجیدگی کو انہوں نے اپنا شعار بنایا. اور فتوحات عثمانی میں آپ کو فتح رے ملے گی. رے جو ہے وہ تہران کے جنوب مشرق کے اندر واقع ہے، ایران کا حصہ تھا، بخارا کے سامنے ہے. اور پھر فتح اسکندریہ ملے گی، فتح افریقہ ملے گی، اور جن کا میں بھی ذکر کروں گی. تو یہ ساری جو فتوحات ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی فتوحات کی ہیں جو ابھی ہم بیان کریں گے. یہ جمیع فتوحات جو تھیں یہ اخلاص و وفا، اس مطلب ایسی جو کیفیت ہے وہ بیان کی ہے مورخین نے کہ اخلاص و وفا، ایمان اور ایقان اور جرأت و بصالت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین اخلاق کے ساتھ یہ بڑھتے چلے گئے ان اوصاف کو لے کے جو ان کا شروع ہی سے تو رہے امتیاز تھا مجاہدین کا. تو اس طرح سے یہ اسلامی لشکر جو تھے وہ ایک کے بعد ایک فتوحات کرتے رہے. اب ہم پہنچتے ہیں رے کے علاقے میں. تو جیسا میں نے بتایا کہ یہ ایران کا ایک حصہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح یاب ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد وہاں پھر جو ہے وہ بغاوتیں شروع ہوئیں اور علم بغاوت بلند ہوا، جو ان کی آخری بغاوت اور سرکشی ہے. کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب آپ نے عامل کوفہ ابو موسیٰ عشری کو حکم دیا کہ حضرت قرظہ بن کعب الانصاری جو کہ جلیل القدر اصحاب میں سے تھے کہ ان کو سپہ سالار بنا کے تم اس طرف بھیجو، تو انہوں نے جو جنگ لڑی ہے تو اس طرح سے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی سرکشی اور بغاوت کو کچل کے رکھ دیا. اس طرح سے یہ پورا ایران جو ہے وہ فتح ہوا. اس کے بعد اسکندریہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اسکندریہ کیا ہے؟ سکندر اعظم نے اس کو آباد کیا تھا، اور یہ جو ہے ایک مصر کی بندرگاہ ہے. تو اہل مصر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ ہماری مدد کے لیے جو ہے وہ افواج کو بھیجیں. تو عمرو بن العاص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے مقابل بھیجا. وہاں بھی سارے رومی چھائے ہوئے تھے، اور طویل جنگ کے بعد پھر فتح و نصرت عطا ہوئی. پھر تیسری جنگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں افریقہ کی طرف نکلنا چاہیے، ہم شمالی افریقہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اور جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ 10,000 کی فوج لے کے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور یہاں پر 8,000 کی اور مزید فوج جو ہے جس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں. عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن سعد کی مدد کے لیے بن عمرو ہیں، عمرو بن العاص ہیں، یہ تمام عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے روانہ ہوئے. کس قدر ماشاءاللہ طویل فہرست، جیسا کہ میں نے ابتدائی ہی میں عرض کیا تھا کہ اتنی طویل فہرست ہے. ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. سعدیہ کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ. بگڑی بھی بنائیں گی، ہاں جلوے بھی دکھائیں گی. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گی. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. کہ ہم مسجد نبوی کی دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کی پر نور نظاروں
ना फिर वापस नहीं आएंगे कि घबराओ ना दीवानों सरकार बुलाएंगे और मिल जाएंगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की गिर जाएंगी दीवारें सब देखना राहों की हम रोज़े अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे कि घबराओ ना दीवानों सरकार बुलाएंगे बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जा रही है। मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं। सादिया अंसारी साहिबा तशरीफ़ फरमा है, ज़रमीना नासिर साहिबा तशरीफ़ फरमा है, सादिया उज़ैर काज़मी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी और इंशाअल्लाह ताला आखिर में मनक़बत का नजराना भी पेश करेंगी। फतूहात के ताल्लुक़ से बात हो रही थी आपा, वहीं से इंशाअल्लाह ताला आप अपने जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ से हमने राब्ते को मुनक़ता किया था। जी, मैं अफ्रीका की बात कर रही थी, जो शुमाली अफ्रीका के अंदर उन्होंने अब्दुल्ला बिन साद ने अर्ज़ की थी कि हमें फतह करना है। आप देखिए इसमें कौन कौन से इलाके हैं। इसमें तराबलस है, तुंजा है, अल्जीरिया है, मोरक्को है। इतने बड़े बड़े ये इलाके हैं। उसके बाद ये बरे आज़म कहलाया। उस वक्त तो ये एक नाम की रियासत थी और ये कहाँ तक गए हैं। और अफ्रीका का बादशाह 1,20,000 फ़ौज के साथ था और ये 10,000 और 15,000 लोग। आप सोचिए कि किस तरह से मुकाबला किया और कैसे अल्लाह ने फतह अता फरमाई। फिर आर्मीनिया गए हैं। ये आर्मीनिया का जो इलाका है वो पहली मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और वहाँ पर ये बहरे असवद और बलाद रूम और आज़रबाईजान के करीब है। ये सारे इलाके तो अभी हम सुन रहे हैं ना नाम। तो इस्लामी लश्कर जो है वहाँ तक पहुँचा है और 10,000 मुजाहिदीन के साथ, और इन्होंने कोहकाफ तक का इलाका जो है वो फतह किया है। और आखिरी जो मैं बताऊंगी वो कब्रस है। ये फतह कब्रस है जो कि अब साइप्रस कहलाता है और ये एक जजीरा है। यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है कि यूरोप और रोम की तरफ से मिस्र और शाम का दरवाज़ा खुला था इस जजीरे की। तो इसलिए सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाकाबंदी के लिए इस जजीरे को फतह किया और नाकाबंदी की ताकि यूरोपी और रोमी जो हैं वो मिस्र और शाम पर हमला आवर ना हो सकें। ये सारी फतूहात हैं जो मुख्तसर तरीन अल्फाज में मैंने बयान की। सही, ज़ाहिर है इतने कम वक्त में इस तरह से आपने माशाल्लाह फिर भी उसको जैसे कहते हैं ना कि दरिया को होने की में कोशिश की है। बिल्कुल। इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर लेते हैं। आपके मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ अहवाल आप बयान फरमा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बिखर जाते हैं, उनके फिर सारे अंदाज निखर जाते हैं। उनकी अज़मत को कोई क्या जाने वाइज, उस दर पे तो खुर्शीदो कमर जाते हैं। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलशन के चहचहाते फूल हैं जो इनायात का मुरक्कब नज़र आते हैं। और तमाम ही असहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत मुबारका से हम सीखते हैं उम्मत को क्या मैसेज पहुँचता है। अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुतुब सीरत में हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनसे हमें सीखने का और जानने का मौका मिलता है कि सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क़ का, उनकी मोहब्बत का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उनकी अक़ीदत का
کیا پیارا عالم تھا کہ آپ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. مفہوماً یہاں پہ میں روایت کوٹ کر رہی ہوں. تو جب آپ سے عرض کی گئی کہ یا امیر المومنین آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ تو نہیں معلوم، لیکن ایک بار میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح مسکراتے دیکھا تھا. میں اسی یاد کو تازہ کر رہا ہوں، اسی عمل کو دہرا رہا ہوں. تو یہ آپ کی محبت کا عالم تھا. ایک بار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضیافت کی، ان کی دعوت فرمائی. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. وہ کیا پیارا منظر تھا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل عین پیچھے ان کے قدمین مبارک کو گن رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عزت، محبت، تعظیم اور توقیر کی خاطر آپ کے ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا. یہ آپ کی محبت کا خوبصورت انداز تھا اور پیارا عالم تھا جو ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے. پھر ہم دیکھیں غزوات میں شرکت کے حوالے سے بات ہو، جو حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمایا آپ اس کی ہمیشہ تعمیل فرماتے تھے. جیسے ابھی ذکر بھی ہوا صلح حدیبیہ کا. تو جب آپ کو کفار مکہ کے پاس ڈسکشن کے لیے ایز اے سفیر آف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے بھیجا جاتا ہے تو وہ حالات کتنے سینسٹیو تھے، لیکن آپ کا کرائیٹیریا، آپ کا مرکز، آپ کا سینٹر کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی اتباع. آپ وہاں اس حکم پہ لبیک کہتے ہیں اور وہاں پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ طواف کعبہ کر لیں، آپ کو ممانعت نہیں تھی، منع نہیں تھا، لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتے ہیں کہ جب تک میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ نہیں ہوں گے میں عمرہ نہیں کروں گا. ان کی محبت ہی تو میرا ایمان ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں طواف کروں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہوں؟ پھر آپ سخاوت کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک انمول نشانی ہے کہ آپ بحر روما کا جو کنواں خرید کر پھر تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو وقف کر دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمان اس کنویں کی مٹھاس والا خوبصورت میٹھا پانی نوش جہاں کرتے رہیں گے. اور پھر آپ دیکھیں سخاوت کا جو اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے زینب، وہ یہ ہے کہ آپ سخی تو ہوں، آپ مال تو پیش کریں، لیکن جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دیں. اور کس طرح سے آپ سخاوت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خون بہانے سے پہلے مجھے قتل کر دیا جائے. یہ بات مجھے محبوب ہے اس سے کہ میں خون بہاؤں اور اس کے بعد مجھے قتل کیا جائے. یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے، یعنی خون ریزی نہ ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا جائے. تو یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں یقیناً جن کے حوالے سے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل کی طرف توجہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ربط کو ہم سٹرونگ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یقیناً یہ وہ روشن شمع ہے زینب کہ جو اہلیان عشق کے لیے ایک روشن لیسن کی مانند ہے کہ وہ عشق کی منازل کو طے کر کے کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ گفتگو فرما رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ذکر ایسا ہے کہ ظاہر ہے جتنا دل چاہتا ہے کہ ذکر کو کریں، ایک تمانیت، ایک خوبصورتی، ایک محبت اندر سے آ رہی ہوتی ہے. اور تمام ہی خلفائے راشدین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کس قدر محبت فرماتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے تھے اس کا احوال بھی آپ نے سنا. فتوحات کے تعلق سے 12 سالہ دور خلافت کو یقینی طور پر اتنے کم وقت میں سمویا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اپنی سی کوشش ہے. اللہ رب العزت ARYQTV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا سعدیہ آپا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سعدیہ آپ تشریف لائیں، بہت عنایت ہے، ممنون ہیں آپ کے. انشاءاللہ تعالیٰ منقبت پر ہی اختتام کریں گے. اور بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ARYQTV کو پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری جانب سے فی امان اللہ. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی
رخسار ہے عثمان غنی کا بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا اور گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اور جس آئینے میں نور الہی نظر آئے جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا اور سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔